अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 26 मुहर्रम है, 15 सितंबर है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ भी है, पर उम्मीद भी है कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से हो। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है कि हमारा जो मौजूद चल रहा है वो करबला और असर हाजिर, इसको लेकर हम तारीख के हिसाब से आगे चल रहे हैं कि आशूरा, आशूरा के बाद अज़ आशूरा जो कुछ मसाइब हुए, जो कुछ तारीख में लिखा, जिस तरह से उसराए अहले बैत को ले जाया गया, कशा बकशा फिराया गया, किन किन रास्तों से गुजारा गया, वहाँ के क्या क्या वाक़यात हैं, किन किन तारीखों पर जो है वो असीरों का काफिला कहाँ पर मौजूद था और क्या हालात पेश आ रहे थे, इन तमाम चीज़ों को तारीख के आईने में देख रहे हैं। और उसके अंदर जो ख़ास ख़ास चीज़ें हैं, बाज़ जगहों पर खुतबात हैं जिससे बड़ी बेदारी की लहरों ने जो है वो सर उठाया, उन तमाम चीज़ों को आपकी खिदमत आलिया में अपडेट करते चले आ रहे हैं। आज भी हम जो है वो बात करेंगे अपने इसी मौजू के हिसाब से, और इसमें सर फहरिस्त इसमें हम रखेंगे सीरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को। तो इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजफ अशरफ इराक से अल्लामा सैयद नसीम अब्बास अल नजफी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जो उनकी शख्सियत है, उनकी जो जिस तरह से बादस करबला उन्होंने इमामत का बार उठाया, उसके कार्य इमामत अंजाम दिए, बनु उमय्या के सख्त तरीन दौर अगर कोई कहा जाए तो करबला के बाद के अय्याम जो है वो सख्त तरीन थे। उसमें न सिर्फ ये कि मनसब इमामत को जो है वो कार्य इमामत को अंजाम दिया, बल्कि इस्लाम को असर नौ जिंदा किया कि बनु उमय्या ने जिस तरह से जो असल इस्लाम था उसकी छवि कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दी थी, उसको जिंदा किया और करबला को भी बचा कर आप आगे लेके बढ़े। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे तो इससे कबल के मुख्तलिफ जहतों के साथ बात हो और बात को मजीद खोला जा सके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के का तारुफ और आपका जो है वो इजमाली तौर पर एक मुख्तसर सा तारुफ पेश फरमा दीजिए पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन ज़ुस्सफ़नात चीज़ इंसान के यकीनन बस से बाहर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो आयात के ज़रिए से और फ़रामीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से खुद सीरत इमाम अलैहिस्सलाम जो हम तक पहुँची, उसके ज़रिए से जितना मुमकिन है एक आम इंसान के लिए वो तारुफ करवा सकता है और उसे होना चाहिए, क्योंकि हदीस में है सुन्नी शिया कुतुब के अंदर मन माता वलम या तरह न सिर्फ ज़माने के इमाम की मार्फत ज़रूरी है, 12 अइम्मा की मार्फत भी ज़रूरी है। और क्योंकि रसूल इस्लाम फरमा के गए थे खुलफ़ाए इस्ना अशर व कुल्लुहुम मिन कुरैश, मेरे 12 खलीफे हैं, सब कुरैश से हैं। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, कुरान भी कह रहे हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो बहुत सारे इस मौजू पे आयात और रिवायात, तो इतना कहना चाहता हूँ कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम चौथे इमाम हैं, इमामत के सिलसिले की चौथी कड़ी है। और ये वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने ऐसे सख्त तरीन अदवार को देखा है जो मेरे ख्याल में किसी इमाम के लिए इतने सख्त तरीन अदवार नहीं आए। करबला से पहले के मसाइब और हालात को भी देखा और करबला के बाद के हालात को भी देखा, और बहुत सारे अलकाब जो इमाम के जिक्र हुए हैं, जैसे सैयदुस साजिदीन है, सजदा हर नेमत पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे और सजदा करते थे, और जब कोई मुसीबत टल जाती थी तब भी खुदा के लिए, खुदा के शुक्र के लिए सजदा शुक्र करते थे। इस वजह से आपको सैयदुस साजिदीन कहा गया। और ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बहुत सारी रिवायात जो हैं वो हमें बताती हैं, हत्ता अहले सुन्नत की किताबों में
کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان جو ہے ابلیس، چونکہ جن ہے اور جن مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے، تو ایک اژدہا کی شکل میں آیا اور اس نے اپنے 10 سر بنائے اور امام کی نماز کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کی، اور ہر اس کے جو 10 منہ تھے، ہر منہ میں ایک انگلی ڈالتا ہے پاؤں کی امام کی، تاکہ امام کے خضوع و خشوع میں خلل ڈالے، امام اپنی نماز میں خدا کی طرف متوجہ رہے۔ اور نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے آواز آتی ہے کہ انت زین العابدین، 3 مرتبہ آواز آتی ہے کہ آپ عابدین کی زینت ہیں۔ اسی طرح روز قیامت جیسے کتاب قطرہ کے اندر ملتا ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ انی ارا علی ابن الحسین یخطو بین الصفوف از ینادی المنادی این زین العابدین، کہ ایک ندا آئے گی کہ زین صحیح، العابدین کہاں ہیں؟ تو رسول اسلام اللہ فرماتے ہیں اکبر، کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ روز قیامت تمام اولین و آخرین میں صفوں کے درمیان سے امام سجاد چلتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ سبحان اللہ، مختصر سا میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مختلف جہتیں ہیں امام کی زندگی کی، ان میں عبادت کا جنبہ ہو، ان کی تبلیغ کا جنبہ ہو، ان کے بہت سارے جو جنبے حیات کے، یہ مختصر سا تعارف ہے۔ رسول اسلام کے سلسلہ نسل سے ہیں، بیٹی کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام کے پوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام باقر اور باقی ائمہ کے والد ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ناظرین جو ہے وہ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ امام کی عظیم سیرت کے اوپر، امام کی عظیم جو ہے وہ قربانیوں کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام کا تبلیغ کا جو سلسلہ رہا، جس طرح سے ابھی ہم نے اوائل پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی بدترین دور رہا ہو، بدترین ایام رہے ہو، تو بعد از عاشورہ کے بعض جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ یہ تک کہا گیا کہ اگر ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا جاتا خدا کی طرف سے تو اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ مطلب کہ حالانکہ ہماری اتباع کا اور ہماری قرابت داری کا لحاظ رکھنے کا حکم تھا، مگر اس کے برعکس جو ہے وہ کام ہوا، تو اتنا شدید ترین دور تھا کہ امام کی تبلیغ کا جو سلسلہ رہا بنو امیہ کے ایام میں، ان حالات کے باوجود قبلہ وہ کس طرح سے جاری کیا، اس کی نوعیت کیا تھی، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جی، امام علیہ السلام نے جو اس سخت دور میں، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کربلا کے بعد جو ہے حالات اور زیادہ سخت تھے، اور امام علیہ السلام کی زندگی کا بچنا جو ہے امامت کی بقا اس میں تھی، اور کہ امام علیہ السلام زندہ رہیں، لہٰذا تھوڑی سی مختصر جوابات جو امام نے دیے تھے، چاہے ابن زیاد کے سامنے یا یزید کے سامنے، تو ان دونوں ملعونوں نے امام کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ امام علیہ السلام ایسے سخت ترین حالات میں زندگی گزار رہے تھے کہ چھوٹی سی بات پہ بھی امام کے قتل کا حکم دیا جا سکتا تھا، اور کئی مرتبہ قتل کی کوشش کی گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان حالات میں اپنے آپ کو امام پہ گرا کے امام کے بچانے کی بھرپور کوشش کی، اور فرمایا کہ پہلے مجھے قتل کرو، پھر میرے بھتیجے کی طرف بڑھنا۔ تو لہٰذا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان سخت ترین حالات میں امام علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے جو امپارٹنٹ ترین سورسز اور جو اس وقت پاسبل تھے سورسز، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ دعا کا طریقہ اختیار کیا۔ امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو دین بھی سمجھایا، دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو معرفت دلائی، دعاؤں کے ذریعے سے توحید سے لے کر نبوت، امامت، قیامت کی معرفت دلائی، اور اس فروع دین کے مسائل سمجھائے، اسی طرح اچھا، اخلاقی اور اجتماعی۔ بعض لوگ اس زمانے کے خاکے کو درک نہیں کر پاتے، عموماً کہتے ہیں کہ جی ائمہ کا دور تھا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا، تو فلاں چیز ایجاد کیوں نہیں کی۔ اس طرح کے جو منتشر اذہان ہیں وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک جامع خاکہ قبلہ ساتھ میں پیش کرتے رہے، سیاسی طور سے کیسے حالات تھے، کیا مومنین کی، صالحین کی جماعت کو اجازت تھی کہ وہ اپنے امام سے مل سکیں، اور اگر رابطہ رکھتے تھے تو کس طرح سے رکھتے تھے،
وہ کیا نوعیت تھی، تاکہ یہ ابہام جو ذہنوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹ جائیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کتنا سخت ترین دور تھا. اس طرح سے سوسائٹی نہیں تھی، معاشرہ سویلائز نہیں تھا کہ اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، سیاست سے آپ نے باہر کر دیا، آپ نے آئسولیٹ کر دیا، مگر جب ملنے میں پابندی نہ ہو. نہیں، وہاں پر ایک بربریت کا ماحول تھا. وہ کیا تھا، تھوڑا وہ خاکہ بھی پیش کرتے جائیں. جی، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہونے کا خدشہ تھا. امام قتل سے نہیں ڈرتے، بلکہ ابن زیاد کو امام نے اس کے سامنے اس کوفہ میں یہ کہہ دیا تھا، بالقتل تہددنی، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ القتل لنا عادہ و کرامتنا من اللہ شہادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے. امام شجاعت میں اعلیٰ ترین درجے پہ تھے، لیکن جو ہے امامت کے سلسلے کو آگے بڑھانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ امامت کی بقا میں، امام کی بقا میں دین کی بقا ہے. لہٰذا اس وجہ سے جو ہے زندگی کا باقی رہنا بھی ان مراحل میں ضروری تھا. اور جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ حالات ایسے تھے کہ ڈائریکٹ لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اتنی پابندیاں اور سختیاں تھیں کہ لوگ گھبراتے تھے کہ امام سے اگر ملے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی مصیبت آ جائے گی، اور جاسوسی بہت زیادہ سختی سے ہو رہی تھی. لہٰذا اسی وجہ سے ان حالات میں امام نے سیاسی امور میں اور دوسرے امور میں اپنا وکیل جو ہے وہ جناب محمد ابن حنفیہ کو بنایا تھا، تاکہ ڈائریکٹ نہ امام کے لیے وہ مصیبت کھڑی ہو اور نہ ہی امام کے چاہنے والوں کے لیے. محمد ابن حنفیہ کے ذریعے، اس صحیح. لیے مختار نے جب اجازت لی قیام کی تو محمد ابن حنفیہ کے ذریعے سے لی، اور امام کے وکیل تھے جناب محمد ابن حنفیہ، امام کی اس میں رضا تھی. لیکن جب مختار کی حکومت قائم ہو گئی تو ڈائریکٹ پھر مختار امام کی خدمت میں وہ سار بھی بھیج رہا ہے، ہدایہ بھی بھیج رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. تو یہ چیز مختار کی تحریک کے سمجھنے میں بھی ہمیں مدد دیتی ہے کہ حالات کتنے سخت تھے، کہ ڈائریکٹ اگر مورخ مختار امام سے ملتا اس لحاظ میں تو خود مختار کے لیے اور امام کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ کے کوسچن کے جواب میں، کہ امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کا سلسلہ، صحیفہ سجادیہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ جو ہے اس میں ہر قسم کی دعا امام نے تعلیم کی ہے کہ خدا سے بات کیسے کرنی، آداب سکھائے، اول آخر درود پڑھے، مشکلات اگر رزق کی ہوں تو کون سی دعا پڑھیں، اگر عید کا مورد ہے تو کون سی دعا پڑھیں، آپ مریض ہو گئے تو کون سی دعا پڑھیں. امام نے جو ہے وہ اللہ اکبر. مختلف جہتوں سے ان دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کی مسائل کا حل بھی دیا تھا، اور لوگوں کو اہل بیت اور قرآن اور تعلیمات اسلام سے بھی متعارف کروایا تھا. تو یہ تو دعا کا فلسفہ جو ہے وہ بہت لمبا ایک ٹاپک ہے، مختصر یہی کہنا اچھا، چاہتا ہوں کہ ایک دعاؤں کے ذریعہ. طریقے کو، دعاؤں کے ہی طریقے کو اڈاپٹ کیوں کیا گیا؟ یہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ مطلب تبلیغات کے اور بھی ذریعے ہو سکتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے توحید سمجھائی جا رہی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے. کیونکہ عموماً ہم یہ ایک چیز اس کے اندر ایک پوائنٹ اور بھی دیکھتے ہیں قبلہ، کہ جب ائمہ علیہ السلام اپنے شیعوں سے یا عوام الناس سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے اذہان کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں. مثلاً اگر بہت زیادہ پڑھا لکھا مجمع آیا ہوا ہے تو ان کی سطحی حساب سے بات کریں گے. اگر گاؤں دیہات کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو ان کے حساب سے بات کریں گے. ائمہ کے اقوال میں اور ائمہ کے کلام میں بھی اس چیز کو اگر کوئی گہرائی سے دیکھے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یعنی مختلف جماعتوں سے مختلف ان کے کیلیبر کے حساب سے گفتگو کی گئی ہے کہ وہ ان کے اذہان اس کو قبول کر سکیں، وہ اس کو سمجھ جائیں. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جہاں پر دعائیں کی جا رہی ہیں وہاں پر تو کوئی بندہ بشر بیچ میں نہیں ہے، وہاں پر تو امام کی گفتگو ہو رہی ہے پروردگار کے ساتھ. تو وہاں پر پورے آداب کے ساتھ ہے، مطلب اس کے پورا جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کے اندر پوری گہرائی کے ساتھ ہے، وہ پوری جس کو کہا جائے کہ ایک پوری اس کے اندر فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے. تو یہ طریقہ جو کیوں اپنایا گیا کہ اس کے ذریعے سے صحیح اسلام کی جڑوں کو، اس کی بنیادوں کو اثر نو اس کا احیا کر دیا جائے اور زندہ و جاوید کر دیا جائے، یہ طریقہ کیوں اپنایا؟ جی، ریزن وہی ہے جیسے آپ پہلے خود بھی متوجہ ہیں اور مومنین بھی انشاءاللہ، کہ جس طرح امام صادق علیہ السلام یا امام علیہ باقر علیہ السلام السلام کا علیہ کچھ عرصہ بنو امیہ بنو عباس آپس کی چپکلش میں تھے، تو امام کو موقع ملا کہ باقاعدہ ایک یونیورسٹی، ایک حوزہ، ایک درس کی شکل میں عمومی درس دیں، لوگوں کو کھل کے
ہر چیز بتائیں. وہ ظرف امام باقر علیہ السلام کا آخری زمانہ اور امام صادق علیہ السلام کو ملا ہے. اس سے پہلے سخت ترین حالات تھے جیسے میں نے عرض کیا، اور امام کے لیے ایسے حالات نہیں تھے کہ علل اعلان لوگوں کو دین بتائیں، علل اعلان مسجد میں بیٹھ کے درس دیں. لہذا وہ امام نے وہ طریقہ اپنایا کہ جس میں بنو امیہ کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا کہ امام کو ضرر دیں یا امام کے چاہنے والوں کو ضرر دیں. لہذا دعائیں امام نے مانگی بھی اور لکھوائیں بھی اور تعلیم بھی دی اپنے صحابیوں کو، خاص لوگوں کو. ابو حمزہ سمالی کی دعا جیسے مفاتیح الجنان میں ماہ رمضان میں شب قدر اور اس کے علاوہ پڑھی جاتی ہے دعائے سحر میں، اتنی لمبی دعا، تو ائمہ نے وہ دعا امام نے لکھوائی اور اپنے خاص صحابہ کو تعلیم دی کہ ان دعاؤں کے ذریعے، یعنی یہ وہ سورس ہے کہ جس کے ذریعے کسی کے پاس کوئی ہیلا حجت نہیں کہ اس سورس کو تبلیغ دین کے لیے روکا جا سکے. اور دوسرا سورس جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا، رسالہ حقوق کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی چونکہ حقوق بہت پامال ہو رہے تھے اس دور میں، انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ یزیدیت اور شیطانیت رسالۃ الحقوق پہ آتا ہوں. رسالۃ الحقوق پہ ایک الگ سے ہم گفتگو کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا جس کو ہم صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانتے ہیں، صحیفہ کاملہ کے نام سے جانتے ہیں، زبور آل محمد کے نام سے جانتے ہیں، انجیل آل محمد کے نام سے جانتے ہیں، کیا اس میں تمام دعاؤں کا مجموعہ اس میں ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ تواریخ نے، کچھ جو ہے وہ اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہیں اور پر بھی؟ یا اگر دعائیں ساری پڑھنی ہیں امام کی کہ کس طرح سے پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں اور کس طرح سے اسلام کی ایک ایک جڑ کا جو آپ نے تعارف کیا ہے، تو کیا صحیفہ کاملہ ہی کی طرف متوجہ ہو جائیں کافی ہے؟ نہیں، یقیناً سب مختلف ائمہ سے مختلف دعائیں آئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں. جیسے دعائے کمیل ہے، امیر المومنین کے ذریعے سے آئی ہے، اور نہیں میں صرف امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی شخصیت سے دعائیں ساری دعائیں صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہیں، بلکہ کافی دعائیں جیسے مناجات خمسۃ عشر مفاتیح الجنان کے اندر 15 مناجات ذکر ہوئی ہیں جو اس میں صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے. اور وہ مناجات جو ہیں خدا سے سرگوشی کرنا، یعنی بہت زبردست قسم کے مطالب ہیں اس میں. جیسے مناجات المحبین ہیں، خائفین ہیں، راجین ہے، شاکرین ہے، شاقین ہے، مریدین ہے. بہت ساری قسمیں امام نے دعاؤں کی اور مناجات کی وہ بیان کی ہیں جو اس صحیفہ سجادیہ کے علاوہ بھی ہیں. بالکل صحیح، بہت بہت عمدہ. بہت اس سے جو ہے وہ ایک چیزیں، کیونکہ میڈیا کا کام ہی ہے کہ قبلہ کے زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے. کیونکہ اب اس وقت ہیل و حجت کے بہانے ختم ہو چکے ہیں. مطلب آپ ایک انگلی کے اشارے پر سنگل کلک کے اوپر آپ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ دور دراز کے سفر کیے جائیں اور کسی کے یہاں جا کے مہمان رہا جائے اور اس کے بعد کسب علم کیا جائے. اب بہت آسانیاں ہیں. تو رسالۃ الحقوق پہ آ جاتے ہیں. تھوڑا سا رسالۃ الحقوق کا اجمالی اگر آپ خاکہ پیش کر دیں تو پھر رسالۃ الحقوق کے اندر جو خزینے ہیں، جو خزانے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں. جی، کہ ہماری ایک معتبر ترین پرانی کتب میں سے تحف العقول ہے، اس میں امام کا یہ میسج رسالہ واقع ہے اور اس میں مختلف انسانیت کے لیے یہ مفید ترین پیغام ہے امام کا. لیکن میں اس زمانے میں جو تیزی سے انسانیت گرتی جا رہی ہے، اور خصوصاً امام علیہ السلام کے زمانے میں یزیدیت نے انسانیت کی تمام اقدار کو ہی پامال کر دیا تھا، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام نے دوسرا طریقہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو تربیت کرنے کے لیے حقوق کے اوپر بات کی. اور اس میں 50 تقریباً رائٹس جو ہیں، 50 حقوق امام نے بیان کیے اور اس میں بہت ساری شروع لکھی گئی ہیں. اور اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا بیان کیا ہے کہ اللہ کے جو ہے ساتھ شرک نہ قرار دیا جائے، ان تعبدہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ انسان کسی کو کوئی شریک قرار نہ دے. وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر انسان اخلاص کے ساتھ خدا کی بندگی میں آ جائے، خدا کا شریک قرار نہ دے، یکفیک اللہ من امر دنیا والآخرۃ، خدا تیرے دنیا کے مسائل بھی حل کرے گا اور آخرت کے مسائل کا بھی خدا ضامن ہوگا. تو لہذا اس مقام پہ جو ہے امام نے شروع ہی خدا کے حقوق سے شروع کیا ہے. پھر امام علیہ السلام نے انسان کے اپنی ذات کے حقوق کیا ہے، آنکھ کا حق کیا ہے، کان کے حق
حقوق میں سے کون अल्लाह سے अकबर, حقوق ہیں؟ अल्लाह زبان अकबर, کا، सुभान اپنے अल्लाह. پیٹ کا، شرمگاہ کا، پاؤں کا، ہاتھ کا، تمام اعضاء و جوارح کے امام نے حقوق بیان کیے، اور تمام میں کامن چیز یہی ہے کہ انسان ان اعضاء و جوارح کو جو اللہ کی نعمتیں ہیں خدا کی معصیت اور گناہ میں یوز نہ کرے، بلکہ خدا کی طاعت میں، خدا کے شکر میں استعمال کرے۔ یہ ان چیزوں کے حقوق امام نے بیان کیے ہیں کہ اگر ہم ان آنکھوں کے اور کانوں کے ان تمام اعضاء و جوارح کے حقوق نہیں دیں گے تو گویا ہم اپنے اعضاء و جوارح پہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں، اور روز قیامت یہی اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جیسے قرآن کی بعض آیتوں میں ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، والدین کے، اولاد अल्लाह, کے حقوق सुभान بیان अल्लाह. کیے ہیں، اور مال کا حق بیان کیے ہے، حتیٰ جانوروں کے حقوق امام نے، استاد کا حق کیا ہے، طالب علم کا اور شاگرد کا حق کیا ہے، حاکم کا حق کیا ہے، رعیت کا حق کیا ہے۔ تو مختلف قسم کے حقوق امام علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقوق میں ایک جامع معنی सुभान قسم کی अल्लाह, بات सुभान کی अल्लाह. ہے کہ انسان کی ڈیلی لائف میں مختلف انسان کے اپنے حق اور دوسروں کے جو انسانوں کے حق ہیں، یا اللہ کا حق ہے، یا ائمہ کے حق ہے، حتیٰ ائمہ کے حقوق کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں اور آج تک ائمہ کے حق کو نہیں سمجھا گیا۔ ائمہ کی عزت و اکرام اور مقام، اور جو اللہ نے ان امت کی تو فوائد عصمت اور امت عصمت ہی سمجھ میں کی، نہیں آئی آج تک. ابھی تک تو قوم کی جی عصمت سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ عصمت ہوتی کیا ہے. وہ تو ابھی تو عصمت پہ بحث ہو رہی ہے. جی، تو ائمہ کے جو حقوق ہیں، یعنی نبی کا حق ہے، ائمہ کے حقوق ہیں، تو وہ حقوق بھی امام نے بیان کیے، کیونکہ یزید کے زمانے میں ائمہ کے اور باقی ادوار میں ائمہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا۔ حق حکومت جیسے امام کا حق ہے، علم دین اور دین لینا امام سے لینا، یہ امام کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ امام سے اور معصوم سے، نبی اور امام سے دین نہیں لیتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس حق کو پامال کر رہا ہے جو اللہ نے ان کو نمائندہ بنا کے بھیجا، اور اللہ کے نمائندے سے دین نہیں لیا جا رہا، کسی اور سے لیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے جنبے جو امام علیہ السلام نے تبلیغ دین میں جو ہے ان کو اختیار کیا، حقوق بیان کیے لوگوں کے، اور خود عملی سیرت بھی پیش کی اس حوالے سے کہ کیسے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اپنے بدترین دشمنوں کو جب وہ امام کے اپنا دسترخوان پہ کھانا کھانے آ جاتے ہیں تو امام پہچاننے کے باوجود بھی ان کو کھانا کھلا اللہ, دیتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ सुभान آپ अल्लाह. نے شاید ہمیں پہچانا نہیں، امام نے فرمایا میں پہچانتا ہوں آپ کون ہو، لیکن جب ہم آپ کے مہمان تھے تو وہ آپ کا کردار تھا، اب آپ ہمارے अल्लाह مہمان अकबर, ہو تو یہ ہمارا کردار ہے۔ لہٰذا अल्लाह अकबर. امام علیہ السلام جو ہے انہوں نے کئی طریقوں سے، رونے کے طریقے سے بھی، عزاداری برپا کرنے کے طریقے سے، مختلف طریقوں سے امام نے جو ہے نا تبلیغ دین کی ہے۔ سبحان اللہ. اچھا, انسانیت کے لیے جو آپ نے کردار ادا کیا ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. کیونکہ ایک انسان، لوگوں کو سویلائز کرنا، لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا، لوگوں کو گمراہی کے گڑھوں سے باہر نکالنا، لوگوں کا انانیت کے جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کو وہ پاش کرنے، ان لوگوں کو انسانیت کا شرف یاد دلانا، جس کام کے لیے خدا نے خلق کیا ہے، کہ پروردگار نے کوئی بھی شے اب اس خلق نہیں کی، تو انسان کو انسانیت یاد دلانی. اس حوالے سے امام کا جو عظیم الشان کردار ہے، قبلہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. جی یقیناً، ویسے تو سارے کام ہی امام علیہ السلام کے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے تھے، بے چاہے شک. دعاؤں کے ذریعے ان کی تربیت ہے، چاہے حقوق کی معرفت ہم، دلانا اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلانا کہ حقوق کا خیال رکھا جائے، تاکہ ایک بیلنس معاشرہ دنیا میں بھی قائم ہو اور آخرت کی سکسیس اور دنیا کی سکسیس بھی انسان کا مقدر ہو، یہ سب انسانیت کی خدمت تھی۔ لیکن ایک اور جنبہ اور ایک اور جو سیرت ہے امام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، اور صحابہ ائمہ کی زندگی میں، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں، علیہ وہ یہ السلام ہے وسلم. کہ ان تنگ حالات میں کہ جب بنو امیہ کی حکومت ہے اور لوگ مل بھی نہیں پاتے امام سے، امام کے پاس مالی وسائل بھی کم ہیں، اس کے باوجود امام علیہ السلام خود اپنے کندھوں پہ کھانے پینے کا سامان اٹھا کے، بہت ساری روایات میں مسلسل مدینے کے اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں، مدینے کے بہت سارے گھروں میں
خود امام اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے، تاکہ لوگ جو ہے اس بات کو، یعنی امام اپنی وہ شہرت بھی نہیں چاہتے تھے. یہ میسج ہے امام کی سیرت کا کہ امام جب کوئی مخلص ہو کے کام کرنا چاہتا ہے خدا کی فقط رضا کے لیے، تو وہ اپنا تعارف انٹروڈکشن ہی نہیں کرواتا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جتنے اچھی بات ہے انسانیت کی خدمت، لیکن لوگ اپنے آفیسز میں بلاتے ہیں، اپنے دفتروں میں، اپنے گھروں میں کہ آؤ لائن لگاؤ، ہمارے گھر پہ آؤ، آ کے سوال کرو. امام نے تمام چیزوں کی نفی کی ہے کہ سائل کا ایک حق ہے اور اس کی انسلٹ نہ کی جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اس کے گھر تک آپ اس کی حاجت کو پہنچائیں. اور ایک اور چیز امام کی سیرت میں جو نظر آتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ لوگ سوال کریں تو تب ان کی پوری کی جائے حاجت کو، بلکہ جب اللہ آپ کو علم ہو چکا ہے کہ فلاں فلاں گھر میں ضرورت ہے فلاں فلاں چیز کی، اور کون کون لوگ بیوگان کون ہے، یتیم کون ہے، اس علاقے میں ضرورت مند لوگ کون سے ہیں، تو چیز ہے کہ وہ سوال کریں، آپ خود ان کے گھر تک ان کی حاجت، ان کی ضروریات کو اللہ پہنچائیں. اکبر، اللہ اکبر. سلام. یہ جو خوبصورت ترین درس امام نے اپنی عملی سیرت سے، نہ کہ زبان سے فقط، عملی سیرت سے امام نے پیش کیے، اس کی ہر سوسائٹی کو ہر پیریڈ میں ہر زمانے میں ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میڈیا کے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور لوگوں کی حاجات کو خود معلوم کر کے جتنا پاسبل ہو خود ان کے گھروں تک رات کے وقت امام اپنے کندھوں پہ، حالانکہ امام کے غلام بھی تھے، امام ان کو ذمہ نہیں لگا رہے. یعنی یہ اتنا شرف اور اتنا انسانیت کی خدمت کرنا اتنا عظیم کام تھا. امام تربیت کر رہے تھے لوگوں کو کہ، اور اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ میرے ماننے والا میری امامت کا قائل ہے یا قائل نہیں ہے، بلکہ جو اکثر اہل مدینہ جو ہے وہ اہل بیت کی قدر نہیں کی. اور خود حتیٰ کربلا کے واقعے کے بعد بھی امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنے والے بہت کم لوگ تھے، یعنی اکثر مخالفین تھے عقیدے میں. اس کے باوجود امام ان کے گھروں تک راشن پانی پہنچا رہے ہیں، ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچا رہے ہیں. اور یہ بلا تفریق، یعنی کہ یہ فلاں مذہب سے یا فرقے سے اس کا تعلق ہے، تو یہ آج کے دور میں جو فرقہ واریت کی جنگ اور یہ جو ہے نیم قسم کے لوگ یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے درس ہے. اہل بیت کی سیرت کے اندر سنی شیعہ صاحب اہل بیت کو جب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، تو ان کی سیرت کو بھی لیں کہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے فرقے کا ہے یا ہمارے فرقے کا نہیں ہے. بے لوث اس کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے کریں. اور اسی میں تبلیغ دین بھی ہے، کیونکہ جب امام دنیا سے چلے گئے تو راشن پانی بند ہوا، تو خود لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی شخصیت تھی جو ہماری خدمت کرتی تھی. لہٰذا اس جیسے لوگ امام کی سیرت سے، کردار سے، ان کے عقیدے سے متاثر ہوئے اور اصلی دین کی طرف لوگ پھر بڑھے. تو یہی طریقہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے اور بغیر ریا اور دکھاوے کے کی جائے. اور جب وہ خدمت اخلاص کے ساتھ خدا کی رضا کے لیے ہوگی تو اس کا پوزیٹیو نتیجہ برآمد ہوگا. اور یہی دو چیزیں ہیں کہ کردار کے ذریعے اسلام پھیلا یا تلوار کے ذریعے. یہ کوسچن اٹھایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو اہل بیت محمد و آل محمد کے ذریعے سے دین پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا، وہ کردار اور سیرت اور خدمت انسانیت کے ذریعے پھیلا ہے. اور جو اہل بیت کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے تلوار کے ذریعے سے دین پھیلایا. جو تلوار کے ذریعے سے دین پھیلا وہ وقتی طور پہ تو جسموں پہ حکومت ہو گئی، لیکن دلوں کے اندر دین داخل نہیں ہوا. وہ سیرت اور وہ کردار ان کے سامنے نہیں آئے جو اسلام کا روشن چہرہ تھا، جس وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ جو ہے اور اس کی آگے بڑھنا رک گیا. آج 1 ارب مسلمان 1.25 ارب ہے اور زیادہ غیر مسلم ہے. یہ جو نشر و اشاعت اسلام کی رکی ہے، اس کی ریزن یہ تھی کہ ایسے لوگ تھے کہ جا کے وہ لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کا مال غنیمت کے طور پہ مال اسباب لوٹ لیے جاتا تھا، زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی تبلیغ رک گئی اور لوگ اسلام سے متنفر ہو گئے، اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دیا جانے لگا. لیکن اگر سیرت اہل بیت کا طریقہ اپنایا جاتا، خدمت انسانیت کرو، کوئی بھی ہے. امام علی کے زمانے میں عیسائی مانگ رہا تھا کوفے میں بھیک، تو امام نے کہا اس کا بیت المال سے وظیفہ لگایا جائے، یہ کیوں اس کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو انسانیت کی خدمت ہوگی تو اصلی دین پھیلے گا، لوگوں کے دلوں میں وہ دین کی قدر آئے گی اور اسلام تیزی سے پھیلے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، امام کا کردار پوری زندگی کا جس طرح سے دعاؤں کا اسلوب رہا کہ دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغات کی گئیں، اخلاق کے ذریعے سے اسلام کے عظیم روشن چہرے کو پریزنٹ کر کر، یہ جو کچھ امام کی زندگی کے یہ
جو مختلف پہلو ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پہلو عزاداری کا ہے. سید الشہداء کے اوپر شدت کے ساتھ گریہ کرنے کا ہے، ان چند افراد میں جو کہ اس پوری کائنات میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ جنہوں نے گریہ کیا، ان میں امام کا نام آتا ہے. عزاداری برپا کرنے میں جو آپ نے کردار ادا کیا، جو کربلا کے میسج کو، جو کہ یزید العین نے اور ابن زیاد نے اور حرملہ نے اور شمر نے اور قلی نے اور یہ اس کے جو پورے جو بھی عدو اہل بیت تھے، جتنے دشمنان اہل بیت تھے، ان کی اول خواہش یہ تھی کہ کربلا کو کربلا کے اندر ختم کر دیا جائے اور اس میسج کو کربلا کا جو بارڈر ہے وہی عبور نہ کرنے دیا جائے. مگر امام زین العابدین علیہ السلام کی کاوش، ان کا گریہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی استقامت اور صبر اور شجاعت کے باعث نہ صرف کربلا کا بارڈر عبور ہوا، پوری دنیا کے ہر قصبے، ہر کونے، ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر شہر، ہر جگہ دنیا میں حسین حسین ہو گیا. تو اس میں عزاداری میں جو امام زین العابدین علیہ السلام کا اس زمانے میں اسلوب رہا، طریقہ کار رہا، اس پہ قبلہ تھوڑی روشنی ڈالے. جی، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں رسول اسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو رسول اسلام یہ بشارت بھی دے رہے تھے اور مقام امام حسین بھی بتا رہے تھے کہ رسالت کی بقا امام حسین کی قربانی اور امام حسین کے وجود کے ذریعے سے ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ امام نے جو کربلا برپا ہوئی، امام نے جو قربانیاں دی، اس کا نتیجے میں اسلام کو نئی زندگی ملی. لیکن کربلا کے بعد کا جو مرحلہ ہے اور اسی کربلا کے میسج کو، کربلا کے اس مقصد کے لیے برپا ہوئی، قربانیاں کیوں دی گئیں، اس مقصد کو جو اجاگر کیا ہے وہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت اور اہل بیت کی اور شخصیات جو قید تھی، خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہ. ان کا بیسک رول ہے کربلا کو زندہ رکھنے میں، کربلا کے مقصد کو زندہ رکھنے میں، اور ہر مناسب مقام پہ، چاہے کوفہ ہے، کوفہ اور شام کے درمیان جتنے شہر آئے، جہاں جہاں لوگوں کا اجتماع ہوا، جہاں جہاں موقع ملا، خود امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے موجود ہیں. لوگوں کو سرزنش بھی کی کہ آپ لوگوں نے قدر نہیں کی اہل بیت کی، اور اہل بیت کے اوپر ظلم کے بھی سبب ہو، اور روز قیامت تیار رہو خدا کے عقاب کے لیے اور خدا کی پکڑ کے لیے. اللہ اور اس طرح اپنا تعارف بھی کروایا. حتیٰ جب شام میں امام جو ہے، امام کو پتھر مارا گیا اور امام کے ساتھ گستاخی کی گئی، تو شامی سے امام نے کہا کہ حل کرا اتل قرآن، کیا تو انہوں نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا جی میں پڑھتا ہوں. تو امام نے وہ آیت پڑھی، کو لا سألکم علیہ اجرا الا المودۃ قربا، کبھی پڑھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں پڑھتا ہوں. تو امام نے کہا وہ جو رسول کے قریبی ہیں وہ تو ہم ہیں. تو امام نے اس موقع پہ اس شامی کے عقیدے کو ٹھیک کیا اور وہ قدموں پہ گر پڑا اور اس نے توبہ کی اور یزید پہ لعنت کی شام کے دربار میں. تو لہٰذا جو حقائق تھے، چھپے ہوئے حقائق امت مسلمہ کے درمیان، اور جو اس وقت کا میڈیا جو تھا، جو درباری ملا تھے، جو جمعوں پہ خطبے دیے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنے تنخواہوں کے لیے، اپنے وظیفوں کے لیے امام علی کو گالیاں دی جاتی تھی، اور وہ سارا جو ایک ماحول کریٹ کیا گیا تھا اس کو ختم کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے. اور کربلا کی جنگ کے بارے میں جو غلط کنسیپٹ دیا جا رہا تھا، اس کو بھی امام نے اپنے خطبوں کے ذریعے اور اپنے پیغامات کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا، اور لوگوں میں بیداری پیدا آئی. اور باقاعدہ بیداری پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ امام نے جو عزاداری، یعنی اپنے میسیجز کے ساتھ ساتھ رونے کا جو میسیج ہے، وہ بہت ایفیکٹو تھا کہ امام خود بھی روتے تھے اور لوگ، بلکہ یزید ملعون کو جو ہے اس کے دربار کے اندر امام نے رسوا کیا، اور امام نے اپنا تعارف بھی کروایا، اپنے آباء و اجداد کا تعارف کروایا، اور پھر امام نے مصائب پڑھے ہیں امام حسین علیہ السلام کے کہ قتل عطشانہ. تو یہ ساری صورتحال جو نظر آ رہی تھی، وہاں خود یزید کے دربار میں امام نے جو مجلس پڑھی تو یزید کے دربار میں گریہ شروع ہو گیا. اور امام جو ہے اگر مدینے میں بازار میں جاتے تو لوگوں کو مخاطب کر کے، کبھی قصائیوں کو مخاطب کرتے کہ آپ نے جانوروں کو پانی پلایا ذبح کرنے سے پہلے، تو پھر لوگوں کو اس کا شعور دلاتے کہ کتنا ظلم ہوا امام حسین پہ کہ انہیں پیاسا ذبح اچھا، کیا گیا. مینا کے اندر حاجیوں کی بیداری کے لیے، کیونکہ حج اس زمانے میں بھی ایک بین الاقوامی اجتماع تھا، پوری دنیا سے لوگ حج پہ آتے تھے اور میڈیا تھا نہیں،
رابطے کے ذرائع محدود تھے، تو حج ہی ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پوری دنیا کا مسلمان جمع ہوتا تھا۔ منی میں سید الشہداء کی جو عظیم الشان مجلس برپا کی گئی، جس سے پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کیوں شہید کیے گئے، کس نے قتل کیا، کیا یہ میسج عالمگیر ہو گیا، وہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس اسٹریٹجی کے اوپر گفتگو فرمائیے۔ جی جی، یقیناً جب بھی امام علیہ السلام کو کوئی موقع ملتا تھا، جس مقام پہ بھی، چاہے حج کے ایام ہوں یا اس کے علاوہ ہو، امام ہر مناسبت سے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کربلا کی طرف۔ یہ جو مقولہ کہا جی جاتا ہے کلو ارضن کربلا، کلو یومن عاشورا، کہ ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشور ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے عملی سیرت کے ذریعے کر کے دکھایا ہے کہ جس زمین پہ جہاں بھی تھے، مکہ میں تھے، مدینے میں تھے، شام میں تھے، کوفہ میں تھے، اس زمین کو کربلا سمجھ کے، مصیبت والی جگہ سمجھ کے، اور عاشور کی جو ہسٹری تھی، 10ویں کے دن کے اندر جو کچھ مصائب برپا ہوئے، کن ہستیوں پہ ہوئے، اس تمام عاشور کے میسج کو امام نے وہاں ہر جگہ کنوے کیا ہے، ہر جگہ دیا ہے، بالکل صحیح۔ چاہے وہ اپنے الفاظ کے ذریعے دیا ہے، چاہے آہو بقا کے ذریعے سے دیا ہے، اور لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ تو گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں، امام کی سیرت میں تبلیغ دین کا ایک جنبہ جو آہو بقا کا تھا، یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو بھی کہ یہ کربلا 10 دن کا کام نہیں ہے، نہ یہ 40 تک کا کام ہے، یہ کربلا آپ کی پوری زندگی میں رہنی چاہیے، اور زندگی کے ہر پہلو میں، ہر مقام پہ، آپ بازار میں ہوں، آپ آفس میں ہوں، آپ گاڑی میں ہوں، آپ گھر میں صحیح۔ ہوں، آپ دوست کے پاس بیٹھے ہوں، کربلا آپ نہ بھلائیں، کربلا کو اپنی 24 گھنٹے کی لائف میں اپنے سامنے رکھیں اور لوگوں کو میسج دیں کہ کربلا میں کیا ہوا، لوگوں کو بتائیں۔ اسی لیے تو 8ویں امام نے فرمایا تھا کہ کربلا کو زندہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کربلا کو بھی غدیر کی طرح بھلا دیں۔ کی اتنا طرح ذکر بھلا ہونے دیں، کے اللہ اکبر۔ باوجود، اتنا کربلا کا ذکر ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میڈیا پہ آج بھی یزید کے ہم نوا، یزید کے خیر خواہ، یزید کے مداح، یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کے حق میں کتابیں لکھنے والے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اتنا یعنی کربلا کو برپا کرنے اور اس کی یاد اور عزاداری کو آگے پھیلانے کے باوجود، میڈیا کے دور کے باوجود، دیکھیں ابھی بھی یزیدی جراثیم اور یزیدی فکر اور یزیدیت جو ہے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا مومنین کو یہ میسج دوں گا، تمام امت اسلامیوں کو، سنی شیعہ جو محب اہل بیت ہیں، کہ آپ کربلا کے مقصد، کربلا کی فکر، کربلا میں کیا ہوا، کن کے اوپر ظلم ہوا، وہ کون ہستیاں تھیں، یہ پوری ہسٹری جو ہے، پورے یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہر وقت ہر جگہ کنوے کریں۔ یہ 10 دن کی اس کو فقط نہ قرار دیں، پوری اپنی زندگی میں اور پورا سال آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں تھوڑا تذکرہ کریں، 5 منٹ کا کریں، آفس میں کریں، دوست کے ہاں کریں، میں اپنے میڈیا کو یوز کریں، اب مطلب کربلا اپنے کو آپ عام کریں۔ یزیدیت اگر سے ہم علیحدہ ضرور، تو کریں، یزیدیت سے علیحدہ کریں اپنے کو، مطلب یہ دامن پہ داغ نہ آنے دیں، یزید کے خیمے میں تو نہ کھڑے ہوں لوگ جا کے۔ جی، تو یزیدیت جی ہاں۔ اپنا اس کا چہرہ ظاہر ہوتا رہے گا۔ جو حسینی لوگ ہیں، اس لیے تو کہا گیا کہ کربلا کے بعد 2 ہی مذہب رہ گئے، یا یزیدیت والا مذہب یا حسینیت والا مذہب۔ یا حسینیت، اب صحیح سنی، بات ہے۔ ہاں، تو لہٰذا یہی میسج آخر میں عرض کروں گا کہ تمام سنی شیعہ بالکل جو صحیح، محب اہل بیت ہیں، وہ حسینیت کا پرچار ہر مقام پہ، ہر جگہ کریں۔ صحیح۔ سقیفہ میں جو بنائی تھی کبھی، سقیفہ میں جو بنائی تھی کبھی، پائے عابد میں وہی زنجیر ہے۔ گریے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے طول تاریخ کے اوپر، تاریخ الانسانیہ کے اوپر، کہ پوری امام کا جو گریہ ہے شدت کے ساتھ گریہ ہے، یعنی ظلم کے خلاف مسلسل مقاومت ہے، ایک مظلومیت کی مسلسل پکار ہے، یعنی مسلسل جو ہے وہ ایک مظلومیت کے لیے حل من کی صدا ہے یہ۔ کیا وہ حل من کی صدا صرف عاشورہ کے لیے تھی؟ کیا وہ ختم ہو گئی تھی؟ امام نے اسی حل من کی صدا کو اپنے گریے میں ڈھال لیا، اور اپنے گریے کے ذریعے سے جو ہے وہ مومنین سے لبیک چاہتے رہے۔ تو اس میں آپ نے کیا گریے کے اثرات دیکھے، اور کیا ہو رہے ہیں، کیا ہوں گے، اور لوگ اس کے اوپر اشکالات کا اظہار کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جی، چونکہ بڑا ٹف دور تھا، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے، اور خطبات کے ذریعے یا درسوں کے ذریعے لوگوں کو اجاگر کرنا اور بیدار کرنا ہے، اور ان کی فکروں کو چینج کرنا، ان کے اندر انقلاب لانا،
یہ اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو حقوق کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ امام نے جو امپریسو اور افیکٹو سورس یوز کیا وہ گریے کا تھا، بلکہ ایک نیچرل بات ہے کہ گریا جو ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے خود گریا کرنے والے میں، اور جو دوسرے انسان ہیں وہ جب کسی کو گریا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اگر انسانیت کی ایک رتی بھی باقی ہے تو وہ رحمت کا جنبہ، وہ عواطف جو ہے اس کے جو اٹھتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ فلاں انسان کیوں رو رہا ہے۔ ہنسنے والے سے ممکن ہے کوئی نہ سوال کرے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، لیکن رونے والے سے دشمن بھی بعض ضرور اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ رونے کی ریزن کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں احمد نے اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جو رونے کے ذریعے سے مظلومیت کی کو تبلیغ کی، مظلومیت کا پرچار کیا، کربلا کا پرچار کیا، اصلی دین کا کی تبلیغ اور پرچار رونے کے ذریعے سے کیا، یہ مؤثر ترین ذریعہ تھا۔ اور اس رونے کے بارے میں خود اپنے چاہنے والوں کو حکم بھی دیا کہ ہم مجالس برپا کرو، رو، وہ آنکھ روز قیامت نہیں روئے گی جو امام حسین اللہ پہ دنیا میں روئے گی۔ اور اسی طرح رونے اللہ کے جو اور اثرات بتائے ہیں کہ ان کو شفاعت نصیب ہوگی، گناہوں کی بخشش کے بارے میں روایات ہے رونے کے۔ یہ اتنے بڑے جو ریوارڈز دیے گئے ہیں، مم بقا و ابقا و تباقا واجبت له الجنہ، کو اس کے لیے جنت اللہ ہے۔ تو یہ مختلف ائمہ سے جو اتنی زیادہ روایات رونے کے بارے میں آئی ہیں، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اصل میں رونے میں اصلی دین کی تبلیغ ہے، رونے میں مؤثر ترین تبلیغ ہے، رونے میں مظلوم کی مدد ہے، رونے میں ظالم کے خلاف وہ احتجاج ہے کہ جس احتجاج کا ظالم کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ ممکن ہے جو آج دنیا میں جلوس نکلتے ہیں، احتجاجات ہوتے ہیں، اس میں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اس میں نعرے بازی، غلط الفاظ بعض اوقات لوگ دوسروں کے بارے میں بول دیتے ہیں جو ریالٹی پہ مبنی نہیں ہوتے، لیکن رونا وہ تبلیغ ہے، وہ احتجاج ہے کہ جس میں کوئی الفاظ نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے جو الفاظوں سے بہتر طریقے سے ادا ہو رہا ہے، کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، مظلوم کی مدد کی جا رہی ہے، اور کی جو جا رہی ہے۔ مظلوم ہے اس کے دین اور اس کی فکر پہ رونے والا کھڑا ہے، اور جو لوگ سو رہے ہیں، غفلت کی نیند میں ہیں، بیدار نہیں ہیں، ان کو رونے کے ذریعے سے جگایا جا رہا ہے کہ جاگو، کچھ ہوا سبحان ہے، اللہ۔ اس میں تمہاری بہتری اچھا ہے، اس میں تمہاری اس میں دنیا آخرت کی بہتری ہے۔ اس اس میں خدا نے بھی تو ایک تحریک رکھی ہے نا، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارت فی القلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ یہ مومنین کے سینے میں وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی ہی نہیں ہوگی، یہ وہ انگارہ ہے، یہ وہ شعلہ ہے جو کبھی سرد نہیں پڑے گا، یہ کبھی ماند نہیں پڑے گا۔ یہ قدرتی طور پہ بھی تو خدا نے ایک جمبہ مومنین کے سینوں میں پیدا کیا ہے نا۔ دشمن اس کو سمجھنے سے البتہ قاصر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر حقیقت تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ لسان صادق سے ہی بات ادا ہوئی ہے۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ان للحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ یہ محبت اور محبت حسین جو ہے یہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ جو بھی مومن ہوگا اس کا سنی شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ہوگی۔ اور یہ سبحان خارج اللہ میں، سبحان یعنی واقع میں، ریالٹی میں، سوسائٹی میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے اس بندے نے دین کی کچھ چیزیں بھی نہ پڑھی ہوں، لیکن جب یا حسین کی بات آتی ہے اللہ۔ تو وہ اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے ماتم کے دوران ہو، چاہے گریہ کے دوران ہو، چاہے جلوس دیکھے۔ بڑے بڑے یزیدی طاقتوں نے کوشش کی کہ جلوسوں کو روکیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے عشق کی گرمی ہے کہ وہ کوئی پرواہ، گولیوں کی بچھاڑ کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور جلوس کو آگے گزار دیا جاتا ہے اور آگ کے اوپر ماتم کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری عشق حسین جو اللہ نے رکھا ہے، وہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ بہرکیف مقصد کہنے کا میرا یہ ہے اس مقام پہ کہ امام حسین، امام سجاد علیہ السلام نے جو رونے کا سورس اپنایا تبلیغ دین میں، وہ اور اپنے چاہنے والوں کو اس کا حکم دیا، یہ مؤثر ترین ذریعہ۔ دیکھیں آج جو موثر حسینیت طریقے تیزی سے پھیلی ہے، کربلا کا تعارف ہوا ہے، یہ مجالس میں گریہ بیسک اس کا رول ہے۔ گریہ کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوئے ہیں کہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، یہ صدیوں سے رو رہے ہیں، کہ عقل مند لوگ ہیں، کیسے فضول تو نہیں رو رہے، آخر تلاش تو کریں ہوا کیا تھا، کس نے ظلم کیا تھا، اور یہ کس
گھرانے کے اوپر ظلم ہوا ہے، رسول سے کیا تعلق ہے، دین کن سے لینا چاہیے. تو یہ ایک شعور کو ہر زمانے میں بیدار کرنے کے لیے گریہ سبحان بہترین اللہ. اور مؤثر ذریعہ ہے. مؤثر ترین ذریعہ ہے. اور بالکل اپنے پروگرام کے آخری اوائل میں گفتگو ناظرین ہماری داخل ہو گئی، اور ہمارے پاس 6-7 دقیقے بمشکل تمام موجود ہیں. ہمارے دامن میں اتنی ہی گنجائش ہے. امام کی مصیبت آپ سے سننا چاہیں گے قبلہ، کہ وہ کیا مصائب ہیں، کس طرح سے امام علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں، کیا معاملات تاریخ میں کیا کچھ لکھا. اور جب آپ یہ بیان کریں تو ذرا تاریخ کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کر دیں کہ کوفے سے شام ڈائریکٹلی بھی ایک راستہ بنتا ہے جس سے سیدھا سیدھا لے جایا جا سکتا تھا، مگر کشاں بکشاں گھمانا اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر. امام نے خود کہا کہ میرے سر کا کشاں بکشاں پھرایا جانا اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر ہے، اور ساتھ میں نبی زادیوں کا پھرایا جانا مختلف دیہاتوں سے، مختلف شاہراہوں سے، مختلف غیر معروف راستوں سے، کچے راستوں سے جو لے گئے. آج ابھی جو کہ سفر میں جو ہے وہ ماہ شروع ہوتے ہی ورود ہے شام میں قافلے کا، تو آج ابھی اس وقت آن دا وے ہے شام کے لیے. تو کہاں پر تھا، تاریخ کیا لکھتی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی اپڈیٹ کرتے ہوئے امام کی مصیبت کی طرف آگے بڑھیں گے. جی یقیناً امام علیہ السلام جو ہے وہ ہر طریقے سے امام روتے رہے، اور کربلا کو کبھی نہیں بھولے ایک لحظے کے لیے. کبھی کھانا اگر سامنے آتا تو تب روتے تھے، پانی سامنے آ جاتا تو پھر روتے، اور فرماتے قتل ابن رسول اللہ عطشانہ، کہ رسول کا بیٹا پیاسا شہید کر دیا گیا. اور بازار میں جاتے تھے تو پھر لوگوں کو متوجہ کر کے روتے تھے کہ جانوروں کو تو پانی پلایا جا رہا ہے، ذبح سے پہلے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ کبھی ابو حمزہ صمالی سے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تسلی دی کہ مولا آپ کب تک روئیں گے، تو امام نے فرمایا حل سمعت اذناک اور رات عیناک امرا منا صبیت قبل یوم عاشورہ. آپ مجھے رونے سے روکتے ہو ابو حمزہ، مجھے اتنا بتاؤ کہ عاشور سے پہلے کبھی ہماری خاندان کی کسی عورت کو قید بھی کیا گیا ہے اور اس کی حرمت اور پردے کو پامال بھی کیا گیا ہے، تو میرا حزن و ملال کیسے ختم ہو جب اتنا ہماری مستورات پہ بھی ظلم ہوا اور ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا، ننگے سر پھرایا گیا. تو لہٰذا یہ وہ مصیبت ہے جس پہ کبھی زندگی بھر جو ہے وہ خاموش نہیں رہا جا سکتا، اور امام عملی طور پہ ہر مقام پہ روتے رہے. بلکہ یوں فرمایا واللہ ما نظرت الی اماتی و خواتی الا ذکرت فرارہن من خیمۃ الی خیمہ، کہ اے ابو حمزہ جب بھی میری اپنی پھوپھیوں پہ نگاہ پڑتی ہے یا اپنی بہنوں کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی تھی تو بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی تھی، تو مجھے وہ وقت نہیں بولتا. اور یہ قوم کہہ رہے تھے احرق بیوت الظالمین، کہ نعوذ باللہ ظالموں کے گھروں کو جلا دو. تو یہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا. لہٰذا امام علیہ السلام جو ہے وہ مختلف ادوار میں، مختلف مراحل میں امام نے گریہ اور عزاداری برپا کی. کوفے کے بازاروں میں امام علیہ السلام کے اندر کے اوپر جو مصیبت آئی، کہ راوی کہتا ہے کہ امام جب اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آ رہے تھے تو امام کی رانوں سے خون جاری تھا، اور امام علیہ السلام جو ہے ان کے دائیں بائیں سر ہی تھا، سر تھے، بیویوں کے سر ننگے تھے. اور اس عالم میں امام پہنچے وہاں، اور جب جیسے کہ شام کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ غیر معروف راستوں سے لے گئے، بستی بستی لے گئے، شہر شہر پھرایا گیا. مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے اوپر رعب و دبدبہ ڈالا جائے کہ دیکھو جو ہمارے خلاف قیام کرے گا تو اس کا نہ اس کی مستورات کے پردے باقی رہیں گے اور نہ ہی ان کے خاندان کے کسی فرد کو ہم چھوڑیں گے. ایک تو یہ ان کا مقصد تھا لوگوں کو، اور دوسرا ان کا مقصد تھا کہ اہل بیت کو جتنی اذیت دے سکیں، نعوذ باللہ جتنی ان کی اہانت کر سکیں، ان کو جتنا پریشان کر سکیں تو ہم کریں. تو یہ یزیدیوں کا ایک مقصد تھا کہ ان لمبے راستوں سے اور مختلف بالکل قبلہ. شہروں. 2 منٹ رہ گئے، کچھ مصائب کے جملے بیان کر دیں. 2 منٹ بس جی رہ بس گئے. آخری جملے کہ جب شام کے دربار میں امام پہنچے تو روایت کہتی، شیخ بھائی کہتے ہیں کہ 3 دن تک اہل بیت کو دروازہ شام پہ کھڑا کیا گیا.
وجہ یہ تھی کہ دربار سجتے رہے، بازار سجتے رہے، بیبیاں ننگے سر دھوپ میں شام کے دروازے کے باہر بیٹھی رہیں، اور شیخ بھائی نے الکامل میں لکھا ہے کہ 5 لاکھ بدماشوں کا مجمع تھا جن کے ہاتھوں میں طبل تھے اور وہ دف بجا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ ایک ملعونہ نے امام حسین کے چہرے پہ جب پتھر مارا تو امام کے چہرے سے خون جاری ہوا، آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ امام زین العابدین سہل ابن ساعدی کو دیکھا، فرمایا کچھ درہم و دینار ہیں تو ان نیزہ برداروں کو دو تاکہ یہ سر لے کے آگے چلے جائے، میری پھوپھیوں کی طرف لوگوں کی نگاہیں نہ ہوں، میں قربان جاؤں۔ امام سجاد کی غیرت کا امتحان ہوا۔ امام سجاد بہت بڑے صابر امام تھے، علی اکبر کی جوانی لٹنے پہ یہ جملے نہیں کہے، عباس اور امام حسین کے زین سے اترنے پہ یہ جملے امام نے نہیں کہے، لیکن جب شام کے بارے میں امام سے سوال ہوا تو امام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت میرے اوپر شام کے اندر آئی، اور یہ جملے کہے لیتنی امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اتنی بڑی مصیبت امام نے شام کے دربار میں دیکھی، اور سال سے فرمایا کوئی پرانا کپڑا لے کے آؤ۔ کہا مولا کیا کرو گے؟ کہا یہ جو میرے گلے میں توق ہے اس نے میری گردن کو زخمی کر دیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں اس توق کے نیچے اس کپڑے کو رکھوں۔ سال کپڑا لے کے آتا ہے، سال کہتے ہیں جب میں کپڑا لے کے آیا امام نے توق کو اٹھایا تو تب خون امام کے توق سے جاری ہوا۔ امام باقر جب غسل دے رہے تھے امام سجاد کو، رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی تک میرے بابا کی گردن پہ توق کے نشان باقی ہے۔ میں کہوں گا امام باقر آپ بھی مظلوم، آپ کے بابا بھی مظلوم، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے آپ پہ ظلم کیا۔ آپ کے دادا علی بھی جب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو چھوڑ کے رونے بیٹھ گئے تھے، جب وجہ پوچھی گئی کہا زہرا کی پسلی ٹوٹی ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس خلیص عبادت کو قبول فرمانا، تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، خاتمہ بالخیر فرمانا، شفاعت اہل بیت نصیب فرمانا، اور خصوصاً اہل بیت چینل کے جتنے اراکین ہیں، برادر موسیٰ صاحب اور جتنے حضرات کام کر رہے ہیں ان کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، سیرت امام سجاد پہ چلنے کی توفیق دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور ہماری اس بیداری کے مشن کو، اس عزاداری کے مشن کو عالمگیر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے، ہماری گفتگو کربلا اور عصر حاضر کے اس ذیل میں جاری و ساری ہے، تاریخی حقائق اور جو کچھ مصیبتیں اہل حرم پر بعد از عاشورہ پڑی ہیں ان کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اب ماہ سفر جو ہے وہ سر پہ ہے، اور ماہ سفر میں تو کل شام ہے، شام میں اہل بیت علیہ السلام کا کاروان پہنچا ہے، تو شام کی پوری کیفیت آنے والے دنوں میں آپ خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طرح سے دخول شام ہوا، کس طرح وہاں پر ظلم و ستم ہوئے، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے وہاں خطبات دے کر اپنا تعارف کرایا اور یزید کے سامنے جو ہے وہ اس کی حقیقت کو عیاں کر کے رکھ دیا۔ ان تمام چیزوں پر آنے والے حالیہ دنوں میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی ملاقات کل یو کے ٹائم سے